दोस्तों, दी एल्केमिस्ट के पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि सैंटियागो किस तरह से सजेस्ट करता है कि कांच के ग्लासेस में चाय सर्व करने का ऑप्शन। तो चलिए सुनते हैं उसके आगे की कहानी। अच्छा ही हुआ टेरिफा में मैंने उस बेकरी वाले को कुछ नहीं कहा, लड़के ने मन ही मन सोचा। वे उसी तरह कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते रहे और उधर सूरज ढलने लगा। वे अरबी में बतिया रहे थे और लड़का इससे फख्र महसूस कर रहा था। एक ऐसा भी वक्त रहा था जब वो सोचता था कि उसकी भेड़ें ही उसे दुनिया की सारी जानने लायक चीज़ें सिखा सकती हैं, लेकिन वे उसको अरबी तो कभी न सिखा पाती। शायद दुनिया की कई और भी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भेड़ें नहीं सिखा सकती, लड़के ने उस बूढ़े दुकानदार को ध्यान में लाते हुए सोचा। सच तो ये है कि वे सिर्फ चारे और पानी की तलाश करती रहती हैं, और मुमकिन है कि वे मुझे कुछ भी न सिखाती रही हों, बल्कि मैं ही उनसे सीखता रहा हूँ। मकतूब, अंत में व्यापारी ने कहा। इसका क्या मतलब होता है? ये समझने के लिए तुम्हें एक अरब के रूप में पैदा होना जरूरी था, उसने कहा। लेकिन तुम्हारी जबान में इसका मतलब कुछ इस तरह होगा कि ये पहले से लिखा हुआ है। हुक्का के अंगारों को राख से ढकते हुए उसने लड़के से कहा कि तुम क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचना शुरू कर सकते हो। कभी कभी दरिया के सैलाब को रोकने का कोई तरीका नहीं होता। लोग पहाड़ी पर चढ़ते थे और ऊपर पहुंचने पर थक जाते थे, लेकिन उन्हें वहां एक क्रिस्टल की दुकान दिखती थी जो ताजगी से भर देने वाली पुदीने वाली चाय बेचती थी। वे वहां चाय पीने जाते, जो खूबसूरत क्रिस्टल के गिलासों में पेश की जाती थी। मेरी बीवी के दिमाग में ये बात कभी आई नहीं, एक आदमी ने कहा, और उसने क्रिस्टल के कुछ बर्तन खरीदे। उस रात वह कुछ मेहमानों को दावत देने वाला था और उसने सोचा कि उसके मेहमान कांच के उन बर्तनों से प्रभावित होंगे। दूसरे आदमी ने कहा कि चाय जब क्रिस्टल के गिलासों में पेश की जाती है तो वो हमेशा जायकेदार होती है, क्योंकि उन गिलासों में उसकी महक कायम रहती है। तीसरे ने कहा, पूरब में तो क्रिस्टल के गिलासों में चाय देने का रिवाज है, क्योंकि उसमें तिलस्मी ताकत होती है। जल्द ही यह खबर फैल गई और लोग उस दुकान को देखने पहाड़ी चढ़ने लगे, जो इतनी पुरानी होते हुए भी कारोबार के क्षेत्र में नया कुछ कर रही थी। दूसरी दुकानें भी खुल गईं जो क्रिस्टल के गिलास में चाय देती थीं, लेकिन वे पहाड़ी की चोटी पर नहीं थीं और उनका धंधा बहुत कम चलता था। आखिरकार व्यापारी को दो और कर्मचारियों को काम पर रखना पड़ा। उसने क्रिस्टल के बर्तनों के साथ-साथ बड़ी तादाद में चाय मंगानी शुरू कर दी, और नएपन की चाह से भरे मर्द और औरतें उसकी दुकान खोजते हुए आने लगे। और इस तरह महीनों गुजर गए। लड़का पाँव फटने से पहले ही उठ गया। अफ्रीकी महाद्वीप में कदम रखे हुए उसको पूरे 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे। उसने सफ़ेद लिनन की अरबी शैली की पोशाक पहनी, जो उसने खास इसी दिन के लिए खरीदी थी। सिर ढकने के कपड़े को ऊंट की खाल से बने छल्ले में कस लिया। अपनी नई जूतियां पहनकर वो हल्के कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। शहर अभी भी सोया हुआ था। उसने अपने लिए एक सैंडविच तैयार किया और क्रिस्टल के एक गिलास में थोड़ी सी गर्म चाय पी। इसके बाद वो दरवाजे पर आकर धूप में बैठ गया और हुक्का पीने लगा। वह धीरे धीरे हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, कतई कुछ भी न सोचते हुए, और उस हवा की आवाज़ को सुनते हुए जो रेगिस्तान की महक लेकर आ रही थी। जब वह हुक्का पी चुका तो उसने अपनी एक जेब में हाथ डाला और कुछ देर वहीं बैठा उस चीज़ को देखता रहा जो उसने जेब से निकाली थी। वो नोटों की एक गड्डी थी। ये पैसा इतना पर्याप्त था कि वह 120 भेड़ें और वापसी का टिकट खरीद सकता था।
اور اپنے ملک کے لیے افریقہ سے سامان منگانے کا لائسنس حاصل کر سکتا تھا۔ وہ دکاندار کے جاگنے اور دکان کھولنے کا دھیرج سے انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ دونوں چائے پینے لگے۔ آج میں نکل رہا ہوں، لڑکے نے کہا۔ میرے پاس بھیڑ خریدنے کے لیے پیسہ ہے اور آپ کے پاس مکہ جانے کے لیے پیسہ ہے۔ بوڑھے نے کچھ نہیں کہا۔ کیا آپ مجھے آشیرواد دیں گے؟ لڑکے نے پوچھا۔ آپ نے میری مدد کی ہے۔ آدمی چپ چاپ اپنی چائے بناتا رہا۔ پھر وہ لڑکے کی اور مڑا۔ مجھے تم پر ناز ہے، اس نے کہا۔ تم نے میری کرسٹل کی دکان کو ایک نئے احساس سے بھر دیا ہے۔ لیکن تم جانتے ہو کہ میں مکہ جانے والا نہیں ہوں، ویسے ہی جیسے کہ تم جانتے ہو کہ تم بھیڑ خریدنے والے نہیں ہو۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ لڑکے نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مکتوب، کرسٹل کے بوڑھے دکاندار نے کہا، اور اس نے لڑکے کو آشیرواد دیا۔ لڑکے نے اپنے کمرے میں جا کر اپنا سامان باندھا۔ سامان سے 3 بورے بھر نکل گئے تھے۔ نکلتے سمے اس نے کمرے کے ایک کونے میں اپنا گرڈیا والا تھیلا دیکھا۔ وہ بندھا پڑا تھا اور اس نے اس کے بارے میں عرصے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے تھیلے سے اپنی جیکٹ نکالتے ہوئے من ہی من سوچا کہ وہ اسے راستے میں کسی کو دان کر دے گا۔ تبھی اس میں سے وہ رتن نکل کر فرش پر گر پڑے، یوریم اور تھمم۔ انہیں دیکھ کر لڑکا بوڑھے راجا کے بارے میں سوچنے لگا، اور اس احساس سے اسے حیرت ہوئی کہ اسے اس راجا کے بارے میں سوچے ہوئے کتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ لگ بھگ 1 سال سے لگاتار کام کرتے ہوئے وہ صرف کچھ پیسہ کمانے کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا تاکہ وہ فخر کے ساتھ اسپین واپس لوٹ سکے۔ خواب دیکھنا کبھی بند مت کرنا، بوڑھے راجا نے کہا تھا۔ بھوشیہ سوچک سنکیتوں کے مطابق چلتے رہو۔ لڑکے نے یوریم اور تھمم اٹھائے، اور ایک بار پھر اسے یہ عجیب سا احساس ہوا کہ وہ بوڑھا راجا پاس میں ہی کہیں ہے۔ اس نے سال بھر تک کڑی محنت کی تھی، اور بھوشیہ سوچک سنکیت یہی کہہ رہے تھے کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں پھر سے وہی کرنے جا رہا ہوں جو میں پہلے کیا کرتا تھا، لڑکے نے سوچا۔ بھلے ہی بھیڑوں نے مجھے عربی بولنا نہیں سکھایا، لیکن بھیڑوں نے اسے اس سے کہیں زیادہ مہتوپورن کوئی چیز سکھائی تھی۔ وہ یہ تھی کہ دنیا میں ایک ایسی زبان ہے جو ہر کوئی سمجھتا ہے۔ وہ زبان جس کا استعمال لڑکے نے اس سارے وقت میں کیا تھا جب وہ دکان کی حالت سدھارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ زبان تھی جو جوش و خروش کی، پریم اور دھیے کے ساتھ چیزوں کو عمل میں لانے کی، اور کسی ایسی چیز کی کھوج کا حصہ تھی جس میں وہ وشواس کرتا تھا اور جس کی آکانکشا کرتا تھا۔ ٹینزیر اب اجنبی شہر نہیں رہ گیا تھا، اور اس نے محسوس کیا کہ جس طرح اس نے اس جگہ کو جیت لیا ہے اسی طرح وہ دنیا کو جیت لے گا۔ جب تم کچھ پانا چاہتے ہو تو سارا سنسار اس چیز کو حاصل کرنے میں ایک جٹ ہو کر تمہاری مدد کی یوجنا بنانے لگتا ہے، بوڑھے راجا نے کہا تھا۔ لیکن بوڑھے راجا نے چوری کا شکار ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، یا انتہین ریگستان کے بارے میں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنے خوابوں کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن جو ان خوابوں کو پورا نہیں کرنا چاہتے۔ بوڑھے راجا نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ پرامڈ محض پتھروں کا ایک ڈھیر ہے، یا یہ ایک پرامڈ کوئی بھی اپنے گھر کے پچھواڑے کھڑا کر سکتا ہے۔ اور وہ اس بات کا ذکر کرنا بھی بھول گیا تھا کہ جب تمہارے پاس اتنا پیسہ ہو جائے کہ تم اس سے زیادہ بھیڑیں خرید سکتے ہو جتنی بھی تمہارے پاس ابھی ہیں تو تمہیں ان کو خرید لینا چاہیے۔ لڑکے نے اپنا تھیلا اٹھایا اور اسے بھی اپنی دوسری چیزوں کے ساتھ رکھ لیا۔ وہ نیچے گیا اور اس نے دیکھا کہ دکاندار ایک ودیشی دمپتی کو سامان بیچ رہا تھا، اور 2 گراہک دکان میں آ کر کرسٹل کے گلاسوں میں چائے پی رہے تھے۔ صبح کے اس وقت ایسی گہما گہمی دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ جہاں وہ کھڑا تھا
وہاں سے اس نے پہلی بار دیکھا کہ اس بوڑھے دکاندار کے بال بوڑھے راجا کے بالوں سے کافی کچھ ملتے جلتے تھے۔ اسے وہ کینڈی وکریتا کی مسکراہٹ بھی یاد آئی جب ٹینزیر میں اس کا پہلا دن تھا، اور جب اس کے پاس نہ تو کھانے کو کچھ تھا اور نہ جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا۔ وہ مسکراہٹ بھی بوڑھے راجا کی مسکراہٹ جیسی ہی تھی۔ یہ تو کچھ ایسا ہے مانو وہ راجا کبھی یہاں رہا ہو اور اپنی نشانیاں چھوڑ گیا ہو، اس نے سوچا۔ اور تب بھی ان میں سے کوئی بھی کبھی اس بوڑھے راجا سے نہیں ملا۔ دوسری طرف یہ بھی تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کو پرکٹ ہو جاتا ہے جو اپنی نیتی کو پانا چاہتے ہیں۔ وہ کرسٹل کے دکاندار کو الوداع کیے بنا ہی چلا گیا۔ وہ وہاں موجود دوسرے لوگوں کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اس جگہ کی اور یہاں رہ کر سیکھی گئی تمام چیزوں کی بہت یاد ستانے والی تھی۔ حالانکہ اس میں پہلے سے زیادہ آتم وشواس تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ لیکن میں تو اپنی بھیڑوں کو پالنے انہی میدانوں میں واپس جا رہا ہوں جن کو میں جانتا ہوں، اس نے نشچے کے ساتھ من ہی من کہا۔ لیکن اب وہ اپنے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ اس نے ایک سپنا پورا کرنے کی خاطر پورے سال بھر کام کیا تھا، اور وہ سپنا منٹ در منٹ کم مہتوپورن ہوتا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ سپنا واقعی اس کا رہا ہی نہ ہو۔ کون جانے، کرسٹل کے دکاندار جیسا ہونا ہی شاید بہتر ہو۔ کبھی مکہ نہیں جانا اور اس کی چاہ میں پورا جیون بتا دینا۔ اس نے ایک بار پھر خود کو وشواس دلانے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ لیکن اس نے جیسے ہی یوریم اور تھمیم کو اپنے ہاتھ میں لیا، ویسے ہی ان رتنوں نے اس کے بھیتر بوڑھے راجا کی سامرتھ اور اچھا شکتی کا سنچار کر دیا۔ سنیوگ سے، یا ہو سکتا ہے یہ کوئی بھوشیہ سوچک سنکیت ہو، لڑکے نے سوچا۔ وہ اسی کیفے میں جا پہنچا جس میں اس نے پہلے دن قدم رکھے تھے۔ وہ چور وہاں نہیں تھا اور کیفے کے مالک نے اسے ایک کپ چائے لا کر دی۔ میں گریڈیا بننے کے لیے واپس کبھی بھی جا سکتا ہوں، لڑکے نے سوچا۔ میں نے بھیڑوں کو پالنا سیکھا ہے اور میں بھولا نہیں ہوں کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ مجھے مصر کے پیرامڈوں پر جانے کا دوسرا موقع پھر کبھی نہ ملے۔ اس بوڑھے نے سونے کا کوچ پہن رکھا تھا اور وہ میرے اتیت کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ واقعی ایک راجا تھا، ایک دوردرشی راجا۔ انڈالوسیا کی پہاڑیاں صرف 2 گھنٹے کی دوری پر تھیں، جبکہ اس کے اور پیرامڈوں کے بیچ ایک سموچا ریگستان پھیلا ہوا تھا۔ لیکن لڑکے کو لگا کہ اپنی استھتی کو دیکھنے کا ایک دوسرا ڈھنگ بھی ہے۔ وہ اپنے خزانے سے 2 گھنٹے قریب بھی تو ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ 2 گھنٹے ایک پورے سال میں پھیل چکے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی بھیڑوں کے جھنڈ کے پاس واپس کیوں جانا چاہتا ہوں، اس نے سوچا۔ میں بھیڑوں کو سمجھتا ہوں۔ وہ اب کوئی سمسیا نہیں ہے اور وہ اچھی دوست ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف میں نہیں جانتا کہ ریگستان دوستانہ ہو سکتا ہے، اور مجھے اپنے خزانے کی کھوج اسی ریگستان میں کرنی ہوگی۔ اگر وہ مجھے نہیں ملا تو بھی میں اپنے گھر تو کبھی بھی واپس جا سکتا ہوں۔ آخرکار میرے پاس کافی پیسہ ہے، اور جتنا سمے ضروری ہے اتنا سمے بھی ہے، تب پر کیوں نہ جایا جائے۔ سہسا اسے اپار خوشی کا احساس ہوا۔ وہ جب چاہے پھر سے گریڈیا بن سکتا ہے، جب چاہے پھر سے کرسٹل سیلزمین بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اور بھی چھپے ہوئے خزانے ہوں، لیکن اس نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کی ملاقات ایک راجا سے ہو چکی تھی۔ ایسا ہر کسی کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ کیفے سے نکلتے ہوئے وہ من ہی من یوجنا بنا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کرسٹل کی دکاندار کو مال پہنچانے والا ایک ویکتی ان کارواؤں کی معرفت کرسٹل لایا کرتا تھا جو ریگستان کو پار کر آتے تھے۔ اس نے یوریم اور تھمیم کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ انہی 2 رتنوں کی وجہ سے ایک بار
پھر سے اپنے خزانے کی راہ پر تھا۔ جب بھی کوئی اپنی نیتی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں ہمیشہ قریب ہوتا ہوں، بوڑھے راجا نے کہا تھا۔ مال آپورتی کرنے والے کے گودام تک جانے اور یہ پتہ لگانے میں کتنا خرچ آئے گا کہ کیا پیرامڈ واستو میں اتنے دور ہیں؟ وہاں انگریز ایک ایسی عمارت میں ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا جس میں جانوروں اور پسینے اور دھول کی گند بھری ہوئی تھی۔ وہ کچھ ایک مال گودام تھا، کچھ استبل۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میں ایسی جگہ پر آ پہنچوں گا۔ اس نے رسائن شاستر کی پتریکا کے پنے پلٹتے ہوئے سوچا۔ 10 سال یونیورسٹی میں بتانے کے بعد آج میں یہاں ہوں، ایک استبل میں۔ لیکن مجھے چلتے رہنا ہوگا۔ وہ بھوشیہ سوچک سنکیتوں میں وشواس کرتا تھا۔ اس کے پورے جیون اور پڑھائی لکھائی کا ایک ہی ادیشیہ رہا تھا اور وہ تھا سنسار کی ایک سچی بھاشا کو پانا۔ پہلے اس نے ایسپرانتو بھاشا کا ادھین کیا، پھر دنیا کے مذہبوں کا ادھین کیا، اور اب یہ کیمیا گری تھی جو وہ سیکھ رہا تھا۔ وہ ایسپرانتو بولنا جانتا تھا، اسے سارے بڑے مذہبوں کی اچھی سمجھ تھی، لیکن وہ ابھی تک کیمیا گار نہیں بن پایا تھا۔ اس نے مہتوپورن سوالوں کے پیچھے نہت ستیوں کو اجاگر کر لیا تھا، لیکن اس کا سارا ادھین اسے ایک ایسے مقام پر لے آیا تھا جہاں سے آگے جانا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ایک کیمیا گار سے رشتہ قائم کرنے کی نشفل کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن کیمیا گار وچتر قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے جو صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے تھے اور لگ بھگ ہمیشہ ہی اس کی مدد کرنے سے انکار کرتے رہے تھے۔ کون جانے وہ ایک مہانتم رہسیہ کو، اس پارس پتھر کے رہسیہ کو سلجھا پانے میں ناکامیاب ہو رہے ہوں اور اسی وجہ سے اپنا گیان اپنے تک ہی سیمت رکھتے ہوں۔ دوستوں، آج کی کہانی یہیں تک۔ اگلی بار میں پھر سے اس کے آگے کی کہانی آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو میری سنائی ہوئی کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے لائکس اور سبسکرپشن مجھے موٹیویٹ کرے گا کہ میں آپ کے لیے اور بھی کہانیاں لے کر آتی رہوں۔ تھینک یو، گڈ بائے۔